आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कल कई हफ्तों की तकरीबन खामोशी के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक ऐसा फ़ैसला आया जिसने कि ख़बरें बनी, जो कि हेडलाइन बनी, और वो था सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जिसमें उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो हुक्म कलअदम कर दिया था जिसके ज़रिए इस्लामाबाद का मशहूर मुनाल रेस्टोरेंट सील कर दिया गया था। रेस्टोरेंट इंतज़ामिया अब अदालत के तहरीरी फ़ैसले की मुंतज़िर है, जिसके बाद ये रेस्टोरेंट खुल जाएगा। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बेंच जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी पर मुश्तमिल इस 3 रुकनी बेंच ने मुनाल रेस्टोरेंट सील करने से मुताल्लिक़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल किया था। बादिउन नज़र में सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह के अहकामात पर सख्त सरजनिश भी की थी। 2 माह कबल 11 जनवरी को जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ केसेस की समाअत के दौरान मुनाल रेस्टोरेंट को सील करने और सीडीए को नेवी गोल्फ क्लब का कब्जा लेने का हुक्म दिया था। कल सुप्रीम कोर्ट में मुनाल रेस्टोरेंट्स की बंदिश के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रेस्टोरेंट के वकील मखदूम अली खान ने बेंच को आगाह किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्तसर हुक्म की ना तस्दीक शुदा कापी दस्तयाब है, ना तफसीली फैसला मौजूद है। इसके बावजूद सिर्फ ज़बानी हुक्म पर रेस्टोरेंट को फ़ौरन सील कर दिया गया। मखदूम अली खान साहब ने दलाइल दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील के लिए दोबारा समाअत मुकर्रर हुई, लेकिन समाअत से कबल ही केस मनसूख हो गया। इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने मालूम किया कि तहरीरी हुक्म से पहले ही रेस्टोरेंट बंद कैसे किया गया, रेस्टोरेंट सील करने में फुर्ती क्यों दिखाई गई। मौजूद जज ने सवाल किया कि मार्गला हिल्स पर आज तक कितने रेस्टोरेंट सील किए गए हैं। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि उसूली तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई हुक्म मौजूद नहीं, ज़बानी हुक्म की कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने इस्तफसार किया कि क्या ये बादशाहत है कि शहनशाह ने फरमान जारी किया और दस्तखत से पहले ही हुक्म पर अमल हो गया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि बाकी रेस्टोरेंट्स को नोटिस दिए तो मुनाल को क्यों नहीं दिया गया। लगता है कि मुनाल को टारगेट किया गया है। इस मौके पर सीडीए के वकील ने बताया कि मुनाल की लीज 6 माह पहले ख़त्म हो चुकी है, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अगर ऐसा है तो सीडीए और मुनाल के तनाज़े का फैसला मुतल्लिक़ा सिविल कोर्ट करेगी। बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गैर दस्तखत शुदा मुख्तसर हुक्मनामा मुअत्तल करते हुए रेस्टोरेंट को डीसील करने का हुक्म दिया और समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। हर लिहाज से ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, इसके रिमार्क्स और इसका पस मंज़र एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। इसकी मज़ीद तफसीलात लेने के लिए इस्लामाबाद जाएंगे हमारे नुमाइंदे खुसूसी आमिर सईद अब्बासी वहाँ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी साहब। ये बताइएगा कि जो भी ये मामला है या जो भी इसका फ़ैसला है, मगर जो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूद बेंच के जो रिमार्क्स सामने आए हैं और फिर जो उसका नतीजा सामने आया है और फिर वो जो पस मंज़र है जिस तरह से वो केस चला, फिर मौजूद चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब का फ़ैसला आया, हर लिहाज से ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है ना। बिल्कुल कामरान साहब, ये सुप्रीम कोर्ट से ये इससे पहले जब समाअत हुई थी ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि ये हुक्म आएगा और जो मुनाल रेस्टोरेंट है उसको दोबारा खोलने का हुक्म दे दिया जाएगा। लेकिन मखदूम अली खान साहब बहुत सीनियर वकील हैं और उन्होंने अदालत को जो बताया कि उनके पास जो तस्दीक शुदा कॉपी है ऑर्डर की वो नहीं आई, और उन्होंने कहा कि हमें अभी तक मौसूल नहीं हुई और ना ही तफसीली फ़ैसला जारी हुआ है। ताहम इस हवाले से जो फेडरेशन के वकील थे एडिशनल अटॉर्नी जनरल कासिम वदूद, उन्होंने अदालत को बताया कि मेरे पास मौजूद है और मेरे पास तस्दीक शुदा कॉपी भी मौजूद है और 11 तारीख को ही जिस दिन ये ऑर्डर जारी हुआ था उसी दिन मुझे मौसूल हो गई थी। ताहम इस हवाले से जब हमने चेक किया तो ये पता चला कि जो फ़ाइल थी वो उसी दिन शाम को आई थी जो रिट ब्रांच है वहाँ पर, और वहाँ से फेडरेशन ने तो कॉपी हासिल कर ली लेकिन जो मुनाल रेस्टोरेंट है उनको कॉपी नहीं मिली और इसी का उन्होंने सहारा लिया सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा कि उनके पास कॉपी नहीं है और ना ही तफसीली फैसला आया है। तो हम जो फेडरेशन थी उसके पास ये कॉपी मौजूद थी और उनका ये कहना है कि चले ये तो ये टेक्निकल मसला हो गया, ये टेक्निकल मसला हो गया, लेकिन ये जो रिमार्क्स हैं बेंच के ज़बानी हुक्म पे फौरी बंद कर दिया गया और फिर ये कि मुनाल को ज़ाहिर है कि ये इसकी कॉपी नहीं मिली और फिर इतनी फुर्ती से एक ज़बानी हुक्म पे ये चीज़ हो गई और उसकी
بظاہر یہ لگتا ہے بادی النظر میں کہ بینچ کے نزدیک اس کی کوئی قانونی اہمیت نہیں تھی، اور اس میں بار بار کہا گیا کہ خاص طور پہ ٹارگٹ کیا گیا ہے اس ریسٹوراں کو. یہ ایک کافی سیریس ریمارکس ہے. کامران صاحب، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب سماعت ہو رہی تھی اس دن، اور جس دن یہ آرڈر بھی ہوا، اس دن دوران سماعت ہی عدالت نے چیف کمشنر کو یہ ہدایت کی تھی کہ آپ فوری طور کے اوپر اس جو منال ریسٹورنٹ ہے اس کو سیل کر دیں. تو یہ بات درست ہے کہ شام کو آرڈر آیا، لیکن شام سے پہلے ہی ریسٹورنٹ سیل ہو چکا تھا، اور جو اسسٹنٹ کمشنر تھے انہوں نے فوری طور کے اوپر اس وقت تک تحریری حکم نامہ جاری نہیں ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے اس کو سیل کر دیا تھا. یہ بات جو ہے اسی کا پھر سہارا لیا منال ریسٹورنٹ نے، اور سپریم کورٹ نے پھر اسی کے حوالے سے یہ کہا کہ تحریری حکم نامے سے پہلے کیسے کسی کو سیل کیا جا سکتا ہے کسی ریسٹورنٹ کو. یہ وہی معاملہ ہے نا جس میں کہ پھر بہت امپورٹنٹ احکامات آئے تھے چیف جسٹس صاحب کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جس میں نیوی سیلنگ کلب کو بھی سیل کیا گیا تھا. اس حوالے سے بھی سخت احکامات تھے جو کہ سامنے آئے تھے. اس پر عمل درآمد ہو گیا ہے، اور نیوی سیلنگ کلب کے جو معاملات ہیں وہ بھی کا سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہیں. جی بالکل کامران صاحب، وہ معاملات بھی زیر سماعت ہیں، اور اس حوالے سے جو اس دن سماعت تھی اور جو تحریری حکم نامہ شارٹ آرڈر جاری کیا گیا تھا 10 صفحات پر مشتمل تھا، اس میں 25 ہدایات تھیں، اور اس میں تمام جو متعلقہ ادارے ہیں اس میں سیکرٹری دفاع کو انکوائری کا حکم دیا گیا. کہا گیا کہ نیول گولف کورس جو ہے وہ تجاوزات ہیں، ان کو فوری طور کے اوپر CDA مسمار کر دے. اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو تجاوزات قائم کرنے والے افسران ہیں ان کے خلاف انکوائری آرڈر کر دی گئی. یہ کہا گیا کہ جو 3 سیکٹرز بن رہے ہیں آرمڈ فورسز کے، اس میں قانون پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے. اس میں عدالت نے یہ بھی کہا کہ جو چیئرمین CDA ہیں اور جو سیکرٹری داخلہ ہیں وہ اس حوالے سے جوائنٹ سروے بھی کریں. اس میں وائلڈ لائف بورڈ کو بھی ہدایات تھی کہ مارگلا ہلز نیشنل پارک کو پروٹیکٹ کیا جائے. اس میں یہ بھی کہا گیا کہ منال ریسٹورنٹ کی جو اس کی وجہ سے جو ماحولیاتی تباہی ہوئی ان کے خلاف بھی ایکشن کیا جائے. لیکن ابھی تک اس کا تفصیلی فیصلہ جاری نہیں ہوا. اسی آرڈر کا وہ حصہ تھا نا، یعنی کہ اسی سروات کی طرح سے منال ریسٹورنٹ تو بند کر دیا گیا، مگر اس کی جو 25 ہدایات ہیں ان پہ کسی پہ عمل ہوا ہے؟ کیونکہ اس پہ کوئی اسٹے آرڈر تو ابھی تک نہیں آیا ہے نا. قانونی طور پہ تو عمل درآمد کی پابند ہے انتظامیہ اور CDA. جی بالکل کامران صاحب، دیگر کسی بھی ہدایت پر عمل نہیں ہوا، آلدو کہ اس میں اپیلز دائر کی گئی ہیں، اور معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ڈویژن بینچ ہے وہاں پر بھی زیر سماعت ہے، اور سپریم کورٹ میں بھی جا چکا ہے. لیکن ابھی تک ان تمام ہدایات پر عمل نہیں ہوا، کیونکہ اس میں منال ریسٹورنٹ کے علاوہ دیگر بھی بہت سی ہدایات تھی، 25 ہدایات تھی، ان تمام پر عمل نہیں ہوا. صرف منال ریسٹورنٹ کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد فوری طور پر ہو چکا تھا. اسی تمام تر جو ایکٹیویٹی تھی اسی کا سہارا لیا منال ریسٹورنٹ کے جو وکیل تھے مخدوم علی خان نے، اور ان کا یہی کہا کہ صرف منال ریسٹورنٹ کو ٹارگٹ کیا گیا اور اس پر فوری طور پر عمل درآمد کر دیا گیا، دیگر جو ہدایات ہیں ان پر عمل نہیں کیا گیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب جو سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے، کیا اس حکم کے نتیجے میں اب یہ ریسٹوراں کھل گیا ہے کیا؟ جی کامران صاحب، ابھی تک تحریری حکم نامہ جاری نہیں ہوا، لہٰذا انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی تحریری حکم نامہ موصول ہوگا اس پر عمل درآمد کر دیا جائے گا، لیکن ابھی تک تحریری حکم نامہ سپریم کورٹ نے جاری نہیں کیا. بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے. ایک اچھی سی خبر ہے کہ بہرحال ایسا لگتا ہے کہ دنیا قریب پہنچ رہی ہے کووڈ-19 سے چھٹکارا حاصل ہو. پاکستان کے نمبرز بھی بہت حوصلہ افزا ہیں، تقریباً تمام پابندیاں ختم ہو رہی ہیں، عالمی سطح پر بھی پابندیاں ختم ہو رہی ہیں، مگر چین اور ہانگ کانگ میں ابھی بہرحال وہ کووڈ-19 اپنی جگہ موجود ہے، بلکہ اس وقت زیادہ شدت سے ہے. دنیا بہرحال ان پابندیوں سے آزاد ہو رہی ہے. اس موضوع پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. الحمدللہ پاکستان سمیت تقریباً دنیا بھر میں کرونا سے پیچھا چھوٹ رہا ہے. ملک میں 97% کرونا مریض صحتیاب ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ پچھلے 2 ہفتوں میں پاکستان میں انفیکشن ریٹ 2% کے آس پاس ہے. کرونا کی 5ویں لہر کے دوران پرسوں پاکستان بھر میں مجموعی کم ترین مثبت شرح سامنے آئی اور انفیکشن ریٹ صرف 1.29% ریکارڈ کیا گیا. پچھلے 24 گھنٹے کے دوران بھی مثبت کیسز کی تعداد 2% رہی، یعنی 100 ٹیسٹ کے بعد صرف 2 مریضوں کی کرونا کی تشخیص ہوئی ہے. پاکستان میں کرونا کی تقریباً تمام پابندیاں اٹھ گئی ہیں. دنیا بھر میں بھی سخت پابندیاں ختم ہو رہی ہیں. امریکہ، یورپ، جہاں کرونا نے سب سے زیادہ تباہی بچائی، وہاں بھی کیسز میں واضح کمی آ چکی ہے. دراصل پچھلے 2 ماہ کے دوران دنیا بھر میں کرونا کا زور ٹوٹ گیا ہے. بہت خوشی اور اطمینان کی بات ہے کہ اس ہفتے سے حرمین شریفین میں بھی فاصلے ختم کر کے مکمل گنجائش میں نماز کی ادائیگی شروع ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے.
مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز اور زیارت کے لیے اب اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہے۔ تقریباً 2 سال بعد نمازی صفوف میں کاندھے سے کاندھا ملا کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ حرمین شریفین کے صحن میں سماجی فاصلے کے سٹکرز ہٹا دیے گئے ہیں، صرف ماسک پہننے کی شرط عائد ہے۔ شعبان کے مہینے اور رمضان کی آمد سے قبل سعودی حکومت نے PCR ٹیسٹ اور کوارنٹین کی شرط بھی ختم کر دی ہے۔ زائرین اور عازمین کے لیے کرونا ویکسین کا سرٹیفکیٹ ہونا بہرحال ضروری ہے۔ بہرحال اب دنیا میں کرونا ویکسین پاس کا زمانہ ہے، ویکسین ہر صورت لازم ہے۔ حوصلہ افزا بات ہے کہ قومی ویکسینیشن مہم نے 2 روز قبل ایک اہم سنگ میل عبور کیا۔ 100 ملین یعنی 10 کروڑ پاکستانی اب مکمل طور پر ویکسین لگوا چکے ہیں، جبکہ 127 ملین سے زائد لوگوں نے ویکسین کی کم از کم 1 ڈوز لگوائی ہے۔ گویا ملک کی آدھی آبادی مکمل طور پر ویکسین شدہ ہے، 65% کے قریب عوام 1 ڈوز لگوا چکے ہیں۔ کرونا کی اس مجموعی صورتحال پر یہاں پر دنیا بھر میں اس پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ایک بار پھر ڈاکٹر ظفر مرزا کو، سابق معاون خصوصی برائے صحت۔ ڈاکٹر صاحب کا طویل تجربہ رہا ہے WHO کے ساتھ بھی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم شاید اس دور کے قریب آ گئے ہیں جہاں اب ہم تقریباً کرونا بھگت چکے ہیں، اب شاید اس شدت کی کرونا کی وبا جیسے کہ ابھی ہم حالیہ 2 سالوں میں 4-5 بار دیکھ چکے، شاید اب اس جیسا ماحول نہ آئے دوبارہ۔ جی بہت شکریہ کامران خان صاحب، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، قریب پہنچ چکے ہیں لیکن بہرحال ابھی خطرہ ختم نہیں ہوا، یہ کہنا بھی ساتھ ضروری ہے۔ یقیناً آپٹمزم ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں اس مرحلے پہ۔ ایک تو خیر میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس مبارکباد کی مستحق ہے جس سنگ میل کا آپ نے ذکر کیا، باوجود اس کے کہ پاکستان ایک بھی ویکسین نہیں بناتا۔ پاکستان نے 10 کروڑ لوگوں کو دونوں ڈوزز ویکسین کی لگوانا یہ آسان کام نہیں ہے۔ میں اس عہدے پہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ دشواریاں کتنی ہیں، دنیا کے اندر کتنا اس کے مطلب کمپٹیشن تھا ویکسین حاصل کرنے کے لیے، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی۔ اچھا یہ بتائیے کہ اس سے مکمل طور پہ جب ہم کہیں کہ ہم قریب چھٹکارا پا رہے ہیں، اس کے کیا آثار ہوں گے؟ ابھی آپ نے کہا کہ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ چھٹکارا پا لیا، لیکن مزید ہم چند قدم آگے بڑھ جائیں تو اس کے کیا آثار ہوں گے؟ دیکھیں نا جی، ہم کہتے رہے ہیں پچھلی 5 ویوز کے دوران کہ ہمارا جو سرویلنس سسٹم ہے، یعنی کہ امراض پہ نظر رکھنے کا جو سسٹم ہے، انفارمیشن سسٹم ہے، وہ بہت انیڈیکویٹ ہے، یعنی کہ وہ کافی نہیں ہے، جس کے نتیجے میں ہم کبھی بھی اس پوری ایپیسوڈ کے دوران کووڈ-19 کے کبھی بھی اعتماد کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکے کہ ہمیں ایگزیکٹ پاکستان میں اس وقت بیماری کے وبا کے پھیلاؤ کے حوالے سے پوری صورتحال کا ادراک ہے۔ ہم یہ بھی کہتے رہے کہ ایک اگر آپ کو آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے مریض تو اس کے پیچھے 9-10 مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے کیونکہ ٹیسٹ بہت کم ہو رہے ہیں۔ یہ تمام صورتحال کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کو پری میچورلی سیلیبریٹری موڈ میں نہیں جانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا یہ فرمائیے گا کہ اب ہم جب اس اختتامی مرحلے کے کووڈ کے اختتامی مرحلے میں کہ شاید آس پاس ہم بات کر رہے ہیں، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ ایک بڑا ایکسپیرینس تھا پاکستان نظام صحت کا، امتحان تھا، چیلنج تھا۔ یہ بتائیے کہ اس سے کیا باتیں سامنے آئی ہیں، کیا مسائل ہیں، کیا وہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں فوری طور پہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اپنے نظام صحت کے حوالے سے کہ جب آئندہ کوئی اس قسم کی وبا پھیلے تو ہم بہتر اکوپڈ ہوں۔ ایک چیز کا آپ نے بالکل ابتدا میں ذکر کیا کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر ایک بھی ویکسین نہیں بنائی جاتی، یعنی کہ ایک عجیب ملک ہے، 22-23 کروڑ ہے، ایک اچھی بڑی فارما انڈسٹری ہے، مگر یہاں پہ ویکسین ہم نہیں بناتے۔ لیکن مجھے مجموعی آپ کی ٹیک چاہیے ہمارے نظام صحت کے حوالے سے، ہم نے کیا سبق سیکھے ہیں اس وبا میں؟ جی یہ بہت اہم ایشو ہے جی، اور نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ تمام ترقی پذیر ملکوں کے لیے۔
کہ ہم نے کووڈ-19 میں کیا سیکھا اور یہ جو کچھ سیکھا اس پہ اب ہم کیسے عمل کریں کہ آئندہ کے لیے ہم پہلے کی نسبت زیادہ بہتر صورتحال میں ہوں۔ پاکستان میں جس طرح آپ نے بالکل یہیں سے شروع کر لیتے ہیں، پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ہے، پاکستان 5ویں بڑی انٹرنل مارکیٹ ہے، آپ یوں سمجھیں، اور ہم ایک بھی ویکسین نہیں بناتے۔ یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو بہت بڑا لیسن جو ہے وہ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ویکسین پروڈکشن کے لیے گورنمنٹ کو انسینٹیوز بھی دینے چاہیے اور اس کو اپنی ایک بہت بڑی ترجیح بھی بنانی چاہیے، اور یہ بہت جلدی اور بہت تیزی کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ دوسری چیز یہ ہے جی کہ میں بار بار اس چیز کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ پاکستان کا ڈیزیز سرویلنس سسٹم جو ہے وہ بہت کمزور ہے۔ ہم نے پولیو کے سسٹم کے اوپر بلڈ کیا کووڈ-19 کی سرویلنس کا سسٹم، اس لیے کہ پولیو کا سسٹم ہمارے پورے ملک میں دستیاب تھا، تو اسی کے اوپر ہم نے اس کو بلڈ کر لیا، لیکن یہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے۔ ہمیں اب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پاکستان میں ایک بہت ریلائبل ڈیزیز سرویلنس یعنی امراض کے پھیلاؤ پہ نظر رکھنے کا جو نظام ہے اس کو بہت ٹھوس بنیادوں پہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت وہ بہت ناکافی ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر ظفر مرزا، وزیر اعظم کے سابق معاون خصوصی ہمارے ساتھ ہے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ ملک میں جاری حکومت اور اپوزیشن درمیان سیاسی رساکشی اب فیصلہ کن موڑ پر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اب متحدہ اپوزیشن پر جوابی حملے کے لیے بری طرح سے متحرک ہو گئے ہیں۔ اپوزیشن نے کل قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کی قرارداد جمع کرائی اور حکومت کے متعدد ناراض اراکین کی حمایت کا دعویٰ کیا، یعنی کہ اب اپوزیشن کے پاس مزید 3 سے 4 ہفتے ہیں ثابت کرے کہ اس کے پاس اکثریت ہے اور عمران خان قومی اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر سکتے، وہ قومی اسمبلی کا اعتماد کھو بیٹھے ہیں۔ گویا کہ یہ مقابلہ آئندہ 1 مہینے کے اندر اختتام کو پہنچے گا۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان اب روٹھوں کو منانے کے لیے مشن پر گامزن ہیں۔ وہ لوگ جو کہ ان کے حمایتی ہوا کرتے تھے اور یقیناً ان میں سے بہت سے اب منحرف ہو رہے ہیں یا ناراض ہیں، اب عمران خان کے پاس وقت کم ہے اور اسی لیے وہ روٹھوں کو منانے کے مشن پر تیزی سے گامزن ہیں۔ اسی لیے آج خان صاحب 3 ماہ بعد ایک بار پھر مختصر دورے پر کراچی تشریف لائے۔ انہوں نے ایک بار پھر لگ بھگ 4 گھنٹے کراچی کے لیے وقت کیے اور پہلی مرتبہ اتحادی جماعت MQM کے بہادر آباد مرکز کا دورہ کیا۔ 25 منٹ طویل ملاقات کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے GDA کے رہنماؤں سے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی، جس کے بعد گورنر ہاؤس میں ہی کارکنوں سے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا، میں تو اللہ سے تحریک عدم اعتماد کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ یہ تحریک اپوزیشن کی سیاسی موت ہوگی۔ بقول ان کے عدم اعتماد کی ناکامی کے بعد ان کے پیچھے جاؤں گا۔ عدم اعتماد کا انہوں نے اسمبلی کے اندر ہمارے خلاف درج کر دیا۔ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ یہ کریں۔ ان کی جو سیاسی موت آئی ہے انہوں نے عدم اعتماد کر دیا ہے۔ اب میں انتظار کر رہا تھا کہ یہ ہر 2 مہینے کے بعد چور اکٹھے ہوتے ہیں، جی آج گورنمنٹ گئی، کل گئی، دھرنا ہوا، دھرنا اٹھا، لانگ مارچ ہوئی، تو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ یہ کسی طرح نہ ان کی گردن میرے ہاتھ میں کسی طرح آ جائے، اور میں دعا ہی کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہ عدم اعتماد درج کر دے۔ اب کیا ہوگا؟ یہ صرف ادھر پھنسے نہیں ہے ٹریپ میں، یہ ادھر نہیں پھنسے کہ صرف یہ ان کی عدم اعتماد کی تحریک فیل ہوگی، یہ ادھر نہیں پھنسے۔ کپتان نے آگے کی تیاری کی ہوئی ہے، عدم اعتماد کی تحریک جب انشاءاللہ جب ہم جیتیں گے ادھر میں رکوں گا نہیں، میں ان کے پیچھے جاؤں گا، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ پر اعتماد دکھتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن رہنماؤں پر وہی روایتی لان تان کی جو کہ کئی مہینوں سے خاص طور پہ اور پھر گزشتہ چند ہفتوں سے ان کا ایک وتیرہ بن چکا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میری بندوق کا پہلا ہدف آصف زرداری ہے جس کا وقت آ گیا ہے۔ آج انہوں نے شہباز شریف کا نام لیے بغیر کہا کہ جوتے پالش کرنے والا شوباز بھی زرداری سے مل گیا ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی، وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ فضل الرحمان کو مولانا کہنا بھی گناہ ہے۔ پہلا میرا ٹارگٹ ہوگا جس کے اوپر بڑی دیر سے، جو میری بندوق کی نشست پہ بڑی دیر سے اس کے اوپر آیا ہوا، وہ ہے آصف علی زرداری۔ یہ پیچھے پھرتا ہے پیسے کے ٹوکرے لے کے، 20 کروڑ کی اس نے رقم ہمارے لوگوں کو خریدنے کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ آصف زرداری تمہارا وقت آ گیا۔
मकसूद चपरासी वाला, शोबाज जूते पॉलिश करने वाला, बूट पॉलिश करने वाला, वो इसके साथ मिल गया है क्योंकि उसको पता चल गया है कि वक्त आ गया है। अब वो जो खींचता गया है जी, मेरी हर रोज जब केस हो मुझे कभी कोरोना हो जाता है, कभी उसका वकील नहीं आता, कभी कमर में दर्द हो जाती है। मकसूद चपरासी वाला तुम्हारा टाइम भी आ गया है, तुम्हारा भी, तुम्हें पता है कि अगले 3 महीने के बाद तुम पूरी तरह जेल में डालोगे। और फजलू सुन लो, क्योंकि इसको मौलाना कहना गुनाह है। मिस्टर डीजल, तुम भी तैयार हो जाओ। अब इन तीनों की शक्लें देखो, ये निकले क्यों हैं? मुल्क को बचाने के लिए। ये चोर जो 30 साल इस मुल्क का खून चूसते रहे हैं, अब इकट्ठे हो गए हैं कि जी मुल्क को इमरान खान से बचाना है। मुल्क को नहीं आपने बचाना, अपने आप को बचाना है इमरान खान से। इमरान खान साहब की जानिब से अपोजिशन की क़यादत के लिए गैर शाइस्ता क़बात दरअसल उनकी परेशानी का पेश ख़ैमा साबित हो रहे हैं। खान साहब के मुस्लिम लीग क़ाफ, MQM और GDA से राब्ते अवामी जलसों में सियासी मुखालफिन पर झल्लाहट से हिज़्ब इख्तिलाफ के एतबार में दूसरी जानिब इजाफा होता नज़र आ रहा है। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और MQM की क़यादत के दरमियान कराची में तामीर और तरक्की और बहाली पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई, और ये कराची की वो जारी बदकिस्मती है जो इस PTI दौर में कराची का हिस्सा रही है। कराची की मुंतखब जमात PTI और कराची की दूसरी मुंतखब जमात MQM यकीनन तमाम मामलात में एक्टिव रही, मुतहर्रिक रही, सिवाय इसके कि उसने शहर के लिए कुछ नहीं किया। इमरान खान ने कराची शहर से किए गए वादे नहीं पूरे किए, और यकीनन जब पीपल्स पार्टी की 14 साल दौरे हुकूमत में कराची की तबाही मुसलसल होती रही है, इमरान खान के 3.5 साल ने उसका नज़ारा देखा है। खबरें अब ये हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इत्तेहादी जमात से तहरीक अदम एतमाद पर ताउन का मुतालबा किया है। अलबत्ता MQM के रहनुमा आमिर खान ने आज मीडिया गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तहरीक एतमाद पर ना यकीन दहानी मांगी और ना हमने यकीन दहानी कराई। पूरी मुलाकात में एक लफ्ज़ भी अदम एतमाद के हवाले से बातचीत नहीं हुई, ना उन्होंने हमसे यकीन दहानी मांगी और ना हमने उनको कोई यकीन दहानी कराई है। देखिए, हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन ऑप्शंस खुले हुए हैं हमारे। बहरहाल सियासी राब्तों को तहरीक अदम एतमाद से जोड़ा जाए या अलग रखा जाए, हकीकत यह है कि पाकिस्तान के सियासी कल्चर में क़ब्ल अज़ वक्त किसी हुकूमत का तख्ता उलटना कोई नई या मुश्किल या अनहोनी बात नहीं है। इस वक्त तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी नाकामी के लिए तमाम सियासी शरकतदार मुतहर्रिक है। हैरान कुल बात है कि शदीद अलालत के बावजूद मुस्लिम लीग क़ाफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने लाहौर से इस्लामाबाद का सफ़र किया और कल मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की, और आज चौधरी शुजात आसिफ ज़रदारी से मुलाकात कर रहे हैं। गोया मुल्क के तमाम सियासी किरदार पूरा जोर लगा रहे हैं, उनकी सेहत उसकी इजाज़त दे ना दे, उनकी क़ुव्वत इजाज़त दे ना दे, लेकिन वो तमाम लोग जो है वो इस वक्त एक्टिव नज़र आ रहे हैं। बहरहाल इस वक्त ड्राइविंग सीट पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बैठी है, जो विफाक और पंजाब में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है। मुस्लिम लीग नून भी इस वक्त सियासी जोड़ तोड़ और तहरीक अदम एतमाद में एक एक वोट की हिमायत हासिल करने के लिए मुतहर्रिक है। आज जनाब शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में एक नशिस्त रखने वाली जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक से उनके घर जाके मुलाकात की। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि PTI के बाद ज़मीन लोगों के ज़रिए सिलेक्टेड हुकूमत को गिराएंगे और फ्रेश मैंडेट के साथ इलेक्शन लड़के अवाम की खिदमत करेंगे। सेलेक्टेड हुकूमत को पार्लियामान के ज़रिए जो PTI के अंदर बाज़ अमीर लोग जो इस वक्त इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो उनका जहन बन चुका है, आईनी तरीके से उनको हटाकर हम कौम के पास दोबारा जाएं और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का एहतमाम हो, जिसके ज़रिए अवाम के वोटों से नुमाइंदा हुकूमत चुनी जाए और फिर एक फ्रेश मैंडेट के साथ मिलकर इस कौम की दिन रात खिदमत की जाए, जिसको भी अल्लाह ताला मौका दे। मुल्क के सियासी माहौल में शिद्दत की रस्साकशी और मुल्क की सियासी जो इस वक्त सोच है वो एक फ़ैसला कुल मोड़ में दाखिल हो रही है। पाकिस्तान में आइंदा क्या हुकूमत होगी, ये फ़ैसला शायद क़ब्ल अज़ वक्त और तकरीबन इस हुकूमत के इख्तिताम से जो उसकी मुद्दत है उससे 1.5 साल पहले होने जा रहा है। कल इस पूरे मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल वफाकी काबीना के वज़ीर इमरान खान साहब के करीबी मोतमिद जनाब असद उमर, और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल और जनाब नवाज शरीफ के बहुत ही करीबी सियासी मोतमिद साबिक काबीना के वज़ीर जनाब एहसन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब। ज़रा कॉन्फिडेंस लेवल बताइए कि जब वोट काउंट होगा तहरीक अदम एतमाद पे तो अपोजिशन को कितनी क्या नंबर्स होंगे, उनको कितने अराकीन की हिमायत हासिल होगी? कामरान खान साहब, आप अपोजिशन का बढ़ता हुआ कॉन्फिडेंस तो
اندازہ کر لیجئے کہ عمران خان صاحب کی میلسی کی تقریر میں کیا ٹیمپریچر تھا اور آج کراچی میں جو انہوں نے خطاب کیا اس کا کیا ٹیمپریچر تھا. تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کا کانفیڈنس کتنا ہے اور حکومت کی بوکھلاہٹ کتنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ تحریک عدم اعتماد ایک بہت براڈ بیسڈ حمایت کے ساتھ منظور ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو عمران خان صاحب نے اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، اپنی انا پرستی کی وجہ سے ایک بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. تو ایسر اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ سمجھائیے، لوگوں کو یقین دلائیے، اس کا ثبوت دیجئے کہ اب ایک اور امتحان میں جہاں کہ اپوزیشن کی اور حکومت کی نمبرز کی جدوجہد ہو اور اپوزیشن کو سبکی کا سامنا کرنا نہ پڑے جیسے کہ ہر گزشتہ امتحان میں ہوا، وہ معاملہ کیوں ریپیٹ نہیں ہوگا اور اس کی یقین کس وجہ سے ہے؟ آپ کو اس کا یقین کیوں ہے؟ دیکھیے، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے جب بھی ووٹس ہوئے ہیں تو خود پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کی طرف سے یہ بات میڈیا پہ آئی کہ ہمیں لایا گیا، ہمیں ٹیلی فون کالیں آئیں، اور خود حکومت کی حلیف جماعتوں نے بھی کہا کہ ان پر کچھ دباؤ تھا کہ حکومت کا وہ ساتھ دیں. ابھی تک ایسا کوئی دباؤ کسی طرف سے اس کی اطلاع نہیں آئی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ماضی میں ہمیں شکایتیں ہوتی تھیں ابھی تک تو اس میں مکمل غیر جانبداری. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی عوام کے اندر اس حکومت کی غیر مقبولیت ہو چکی ہے، اگر کوئی حکومت کی حلیف جماعت یا کوئی بھی اور ادارہ یا کسی فرد یا گروہ کی طرف سے اگر ایسی اطلاع آئے گی کہ اس نے اس حکومت کو بیل آؤٹ دیا ہے، تو عوام کی جو تنقید اور نفرت ہے اس کا رخ اس کی طرف ہو جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ حکومت کی ایک بھی حلیف جماعت ابھی تک اپنا بازو کھڑا کر کے نہیں کہہ سکی کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ وہ عوامی دباؤ ہے جو لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ رائے عامہ کس حد تک اس حکومت کے خلاف ہو گئی ہے اور اس حکومت کی تبدیلی کی خواہاں ہے. تو ایسر اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ملک کی معیشت کی صورتحال ہے، اندرونی جو اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اچانک خراب ہو گئی ہے، دہشت گردی کے سنگین ترین واقعات جو گزشتہ کئی سالوں میں نہیں ہوئے وہ اب ہوئے ہیں، ایک چیلنج کی سچویشن ہے، خارجہ محاذ پہ ایک بدترین صورتحال کا سامنا ہے. یہ وہ کیفیت ہے جو کہ پاکستان میں کیسے اس بات کا آپ کا کی خواہش ہے یا کیوں آپ جو ہیں چاہ رہے ہیں کہ اس حکومت کا اسی وقت 3.5 سال ہوئے ہیں اس کو پوری مدت نہ کرنی دی جائے، اور اس کے لیے کاوش کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، تحریک چلا رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس آ جائے؟ آخر وہ کیا کشش ہے، وہ کیا معاملہ ہے جس میں کہ یہ وہ چیز کر رہے ہیں جو کہ اس وقت کون اس طرح کی کیفیت کے اندر حکومت لینا چاہے گا؟ ایک ڈوبتی ہوئی کمپنی کا کون سی او بننا چاہے گا؟ دیکھیے خان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کمپنی ایسی ہے کہ جس کے ساتھ 22 کروڑ عوام کا مستقبل نتھی ہے، اور پاکستان کے عوام اس کمپنی کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ یہ کمپنی دیوالیہ ہو. اس وقت جن خطرات کی آپ نے نشاندہی کی، ان میں سے ایک بھی خطرہ ایسا نہیں ہے جس سے کوئی ایک تنہا لیڈر، کوئی تنہا جماعت یا کوئی تنہا ادارہ نبرد آزما ہو سکے. پاکستان کو جن چیلنجز کا، چاہے وہ معاشی میدان میں ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی کے اندرونی چیلنجز ہیں، چاہے وہ خارجہ محاذ کے اوپر ہمارے خطے اور دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال کے چیلنجز ہیں، ان سب میں ہمیں کولیبریٹو گورننس کی ضرورت ہے. تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان انکلوسیونیس کی ضرورت ہے. خان صاحب کا پچھلا جو 3.5-4 سال کا طرز حکمرانی ہے، وہ ملک کے اندر مسلسل پولرائزیشن کو گھٹانے کی بجائے اضافے کا باعث بن رہا ہے. اور جب آپ ملک کو اندرونی طور پہ مسلسل محاذ آرائی کی طرف اور انتشار کی طرف دھکیلیں گے تو ان میں سے کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو آپ یکجہتی کی فضا میں قومی اتفاق رائے کے ذریعے حل کر سکے. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. جب ہم حکومت میں تھے، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، لیکن ہم نے ہر مرحلے پہ جہاں قومی چیلنج آیا، اگر پشاور میں آرمی پبلک سکول کا حملہ ہوا تو نیشنل ایکشن پلان کے لیے سب کو ملایا. پرائم منسٹر نے عمران خان صاحب کو جو دھرنا دے کے بیٹھے تھے ادھر سے بلوا کے اپنے ساتھ بٹھایا. اسی طرح سی پیک کے لیے ہم نے مسلسل قومی مشاورت اور اتفاق رائے، انرجی پالیسی اس کے اوپر، کراچی میں امن اس کے اوپر.
تو جب تک حکومت میں یہ صلاحیت نہ ہو کہ وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اور بہت مناسب بہت یقینی طور پہ یہی اس وقت کی کیفیت جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے تھوڑا سا، کیونکہ اس وقت بڑی غیر یقینی کیفیت ہے اور پاکستان کے عوام ڈیزرو کرتے ہیں کہ اپوزیشن جب وہ اس حکومت کو ختم کرنے پہ ترپے ہے، وہ چاہتی ہے کہ اگلے 3 ہفتوں میں عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے، کچھ تو اس کو آئندہ کا نقشہ دیجئے نا، کچھ تو اس کو بتائیے کہ پھر کیا ہوگا۔ چلیں اتنا تو پہلے بتائیے کہ کیا ہوگا، مرکز میں نئی حکومت آئے گی اور صوبوں میں موجودہ حکومت برقرار رہے گی، جس کی آپ نے مثال دی کہ مرکز میں حکومت ہوگی، ظاہر ہے کہ اگر یہ حکومت جائے گی تو آپ کی حکومت ہوگی، مخلوط حکومت ہوگی، تو کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت رہے گی اور سندھ میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت رہے گی، اور یقینی طور پہ پنجاب میں تو آپ حکومت کو گرانے کی کوشش کریں گے۔ بلوچستان کی صورتحال یہی رہے گی؟ دیکھیے، پہلی میں یہ کہوں گا کہ پنجاب میں آپ کو معلوم ہے کہ 2018 میں عوام نے مسلم لیگ نون کو مینڈیٹ دیا تھا، ہم سب سے بڑی پارٹی تھے، لیکن مصنوعی طور پہ ہم سے اقتدار چھینا گیا اور پی ٹی آئی کے اوپر اس کا تاج رکھا گیا۔ جب اب مرکز میں وہ چھتری پی ٹی آئی کی حکومت کی ختم ہوگی تو یقیناً پنجاب کے اندر ایک کریکشن ہوگی اور وہ مصنوعی حکومت جو قائم کی گئی تھی وہ برقرار نہیں رہ سکے گی۔ اب 2 صورتیں ہیں۔ ماضی میں پاکستان میں ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ جب مرکز کے اندر تبدیلی آئی ہے یا مرکز میں حکومت کی تبدیلی یا الیکشن کا انعقاد ممکن ہوا ہے تو ساتھ ہی تمام صوبائی اسمبلیوں کے آج تک انتخابات ہوتے رہے ہیں، انتخابات، اور اس میں حالات ایسے ہی بنے ہیں۔ اگر ایسے نہ بھی ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں تو یقیناً تبدیلی آئے گی، چونکہ یہ مرکز کی وجہ سے وہاں مصنوعی طور پہ لائی گئی تھی۔ باقی اگر سندھ اور خیبر پختونخوا، بلوچستان کی حکومتیں اپنا کام جاری بھی رکھ سکیں، وہ رکھنا چاہتی ہیں یا وہ ڈیزالو نہیں ہوتی تو اس میں وہ جاری رکھ سکتی ہیں اور اپنے مدت پہ ان کے انتخابات ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے مرکز کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی حکومت آئے گی اس کو ایک فل مینڈیٹ چاہیے ہوگا 5 سال کی ٹرم کا، اس لیے کہ پاکستان کو اس وقت بڑی ڈیپ سٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے۔ 6 مہینے سال کے ٹائم فریم میں کوئی بھی حکومت وہ ریفارمز نہیں کر سکتی، تو گویا وہ سٹیٹس کو کرے۔ احسن اقبال صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم آپ کی جماعت کی حد تک اس بات کی ضرورت ہے، آپ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اب یہ جو ایک عبوری ٹائپ کا زمانہ ہے، جو کہ ایک جز وقتی زمانہ ہے، وہ نہ زیادہ رہے اور پھر جلدی سے الیکشن ہو۔ 5 سال کی مدت تو الیکشن کے بعد ہی ملے گی، اور جتنا وقفہ حکومت کی تبدیلی اور الیکشن کے درمیان ہوگا تو وہ تو ایک غیر یقینی کی صورتحال ہوگا، اور آپ خود فرما رہے ہیں کہ اس میں کچھ بھی ایک کانکریٹ چیز جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب جیسی عمران خان صاحب کی اگر حکومت ختم ہوتی ہے تو شارٹسٹ پاسبل ٹائم کے اندر آپ الیکشن کرا دیں گے؟ جی، میرا خیال ہے کہ تمام میجر اپوزیشن پارٹیز میں اس پر اتفاق ہے کہ سال سوا سال کے اندر کوئی بھی حکومت کوئی دیرپا یا مستقل بنیادوں پہ حل معیشت کا نہیں نکال سکتی، اور اگر ایسا کیا جائے گا تو ہم سٹیٹس کو ہی پرپیچویٹ کریں گے۔ اس لیے جو شارٹسٹ پاسبل ٹائم ہے اس کے اندر نئے انتخابات، آزاد منصفانہ انتخابات کے لیے اگر کچھ قانون سازی درکار ہے وہ کی جائے اور الیکشن کی طرف جایا جائے، تاکہ پاکستان میں استحکام آئے ایک سٹیبلٹی کے ساتھ، اور تمام سیاسی قوتوں کو۔ دیکھیے، میں ایک بات ضروری کہنا چاہتا ہوں، ڈیموکریسی کی اسپرٹ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ سیاسی حریف ہیں تو آپ دشمن بھی ہوں، پولیٹیکل اوپوننٹس آپ ہو سکتے ہیں، یو کی ناٹ بی اینیمیز، وی آر آل پاکستانیز۔ بدقسمتی سے خان صاحب نے پولیٹیکل اپوزیشن کو دشمنی میں تبدیل کر دیا ہے اور ہیٹ مانگرنگ میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ زہر ہے ہمارے معاشرے کے لیے بھی اور ہماری جمہوریت کے لیے بھی۔ تو احسن اقبال صاحب، یہ ایک اچھی بات ہے کہ کچھ اس میں یقینی کی کیفیت نظر آ رہی ہے کہ یہ اچھا، مگر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جس پہ کہ آپ کی گفتگو میں اگر بھی تھا مگر بھی تھا، یعنی کہ صوبائی اسمبلیاں برقرار رہے یا نہ، کیونکہ اولین آپ کی جو بات آپ نے کی وہ یہ تھی کہ پاکستان میں اس سے پہلے ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے کہ تمام جنرل الیکشنز ایک ساتھ ہوتے ہیں، پروونس کے بھی اور سینٹر کی بھی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ ابھی اس کا کوئی حل ابھی نہیں ڈھونڈا گیا ہے، یہ ابھی معاملہ زیر بحث ہے۔ جی بالکل، جیسے میں نے کہا کہ اس میں دونوں سینیریوز ہمارے پیش نظر ہیں۔ اگر ہم جنرل الیکشن کے لیے جب قومی سطح پہ جائیں گے تو عین ممکن ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ میں یہ کنسنسس ہو جائے کہ پورے ملک کے اندر صوبائی اسمبلیوں کے بھی انتخابات کیے جائیں، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ اگر قومی سطح پہ انتخابات ہوتے ہیں
تو صوبائی حکومتوں کو قائم رہنے دیا جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ جس قسم کی اسپرٹ اس وقت موجود ہے اور ملکی بحرانوں کا ادراک جو تمام اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں میں ہے، جو بھی ملک کے لیے بہترین حل ہوگا اس پر انشاءاللہ اتفاق رائے سے مشاورت سے فیصلہ کر لیں گے. اچھی بات ہے آپ اسپرٹ کی بات کر رہے ہیں حسن اقبال صاحب، مگر اسپرٹ تو یہ پہلی بار نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کی اور پیپلز پارٹی کے درمیان اس اسپرٹ کی ایک تاریخ پوری موجود ہے. ہم جتنا سوچتے چلے جائے وہ تاریخ اپنی جگہ موجود ہے. اس کی بہت تلخ یادیں ہیں، اس کی بہت تلخ اس کے ساتھ کنیکشنز ہیں، اس کے ساتھ یقیناً پیپلز پارٹی کی اپنی پرفارمنس ہے. آپ مرکزی حکومت کی پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں. کاش کہ آپ دیکھتے کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی 14 سالہ پرفارمنس کیا ہے، آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے. تو یہ جو ایک میل ہے، یہ جو ایک بار پھر جس کی آپ نے بات کی کہ ہماری اسپرٹ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں گے، کیوں میں یقین کروں اس پہ؟ دیکھیے، یہ جو اسپرٹ کی میں بات کر رہا ہوں یہ اسی کانٹیکسٹ میں ہے کہ ہم سیاسی حلیف بھی ہو سکتے ہیں، سیاسی حریف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم سیاسی دشمن نہیں ہو سکتے. پاکستان میں ہم نے جو ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت بھی 90s میں ایک بڑی پولرائزیشن تھی، اس کے بعد یہ سبق سیکھا کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی مقابلہ کرنا ہے لیکن کچھ ریڈ لائنز کو کراس نہیں کرنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں بھی یہ جو صورتحال ہے، ضروری نہیں کہ یہ تمام اپوزیشن پارٹیز ایک ہی پلیٹ فارم پہ کسی سیاسی اتحاد میں شامل ہیں. ہمارا اتفاق اس پہ ہے کہ اس ملک کو آئین کے مطابق چلایا جائے، جمہوریت کے بنیادی اصولوں کی پاسداری کی جائے، اور اگر ہم ایک دوسرے کے حریف بھی ہوں تو ہم کسی کوڈ آف کانڈکٹ کے تابع ہوں. یہ فری فال قسم کی جو مولا جٹ قسم کی پالیٹکس ہے، یہ پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ اب اگلا الیکشن جو ہے کامران صاحب، میرے نزدیک پاکستان کے عوام کو ایک بہت بہتر چوائس دے گا، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام نے تمام جماعتوں کو آزمایا ہوا ہوگا. 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، 13 سے 18 ہماری تھی، اور اب 18 سے 22 تک وہ پی ٹی آئی کو بھی دیکھ چکے ہیں ان کی پرفارمنس. تو مجھے یقین ہے کہ اگلے انتخاب میں پاکستان کے ووٹر اپنا فیصلہ بہت پاکستان کی سمت کا تعین، پاکستان کے مستقبل کا تعین، پاکستان کے ان ہمالیائی مسائل کا تعلق اس بات سے جو آپ نے بالکل ابتدائی طور پہ بات کی ہے، جو بار بار آپ شاید اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں، کہ پاکستان کی تمام قوتوں کو مجتمع ہونا ہوگا، پاکستان کے تمام اداروں کو مجتمع ہونا ہوگا، سیاسی قوتوں کو مجتمع ہوگا، کیونکہ اتنے بڑے مسائل ہیں کہ چاہے آپ 2/3 اکثریت سے بھی آ جائیں گے، تو اس سے پہلے بھی آپ آ چکے ہیں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہوگا. اس نظام کو ہمیں دیکھنا ہوگا. آئین میں جو اس حوالے سے اتنے بڑے بڑے سقم سامنے آ گئے ہیں، 18ویں ترمیم کے حوالے سے، NFC کے حوالے سے، اس کو مکمل طور پہ درست کرنے کے لیے سب کو مجتمع کرنا ہوگا. اس کا کوئی خاکہ بنا ہے، اس پہ کوئی بات ہوئی ہے، یا یہ کہ جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا؟ دیکھیے، اس کے اوپر ہم بہت کلیئر ہیں، اور نواز شریف صاحب پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم اگر حکومت میں 2/3 اکثریت لے کر بھی آ جاتے ہیں تو ہم پھر بھی چاہیں گے کہ تمام اپنے جو شریک سفر جماعتیں ہیں ان کو اقتدار میں شراکت دیں، کیونکہ یہ مسائل کوئی تنہا حل نہیں کر سکتا، اور ہمیں ایک کولیبریٹیو ایفرٹ کرنی ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کم از کم مسلم لیگ نون کی طرف سے ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم ملک کے اندر اتفاق رائے پیدا کریں. اس ملک کی اکانومی کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، اس ملک کے غربت کو ختم کرنے کے لیے کیا ہم نے اقدامات کرنے ہیں، اس ملک کے نظام انصاف کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، اس ملک کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو ایک نئی بنیاد پہ کھڑا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے. یہ وہ بنیادیں ہیں جو آپ کو کم از کم اگر آپ ڈیکیڈ کے لیے کنسسٹنسی کے ساتھ چلائیں. مثال کے طور پہ آج مجھے ایک بڑے صنعت کار ملے، وہ کہنے بڑی مشکل سے $100 ملین کی انویسٹمنٹ اپنے ہیڈ کوارٹر سے حاصل کی جو ملٹی نیشنل تھی، اور کہتے کہ اس کے 3 ہفتے بعد حکومت نے پالیسی بدل دی، اور میں شرمندہ ہو گیا اور وہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. دیکھیے، ملکوں میں پالیسیز کا تسلسل کرپشن سے ختم کرنے جتنا ضروری ہے اور اس سے شاید زیادہ ضروری ہے. دنیا میں ہمارے پاس مثالیں ہیں کہ کئی ممالک نے کرپشن کے باوجود ترقی کی ہے، لیکن پالیسیز کے عدم تسلسل سے کسی نے بھی آج تک ترقی نہیں کی. بہت بہت شکریہ جناب احسن اقبال، سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون، ہمارے ساتھ تھے. مسلم لیگ نون کا اپوزیشن کا خاکہ روڈ میپ ہمارے سامنے رکھ رہے تھے. اس میں ابہام کم ہوتا جا رہا ہے، یہ اچھی بات ہے.
کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے کاش بلاول بھٹو زرداری لانگ مارچ کے دوران کم از کم پلٹ کے کراچی کی خبر لیتے، جو کہ شاید وہ نہیں لیتے آئے ہیں۔ کراچی میں مسلسل ہر چند منٹ کے بعد کوئی شخص بندوق کی نوک پہ لوٹا جا رہا ہے، اسٹریٹ کرمنلز بے قابو ہیں، اور اس پوری صورتحال میں ایک تبدیلی یہ آئی ہے کہ کراچی پولیس کو ایک نئی قیادت ملی ہے، کچھ نئی حکمت عملی سامنے آئی ہے۔ اس پر بات کریں گے کراچی پولیس کے نئے سربراہ سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویسے تو بلاول بھٹو زرداری گزشتہ ایک ہفتے سے لانگ مارچ میں ہیں، لیکن لانگ مارچ میں نہیں بھی ہوتے تو سندھ کی انتظامی حکومتی صورتحال پر نگاہ ان کی کم ہی رہتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ واقف نہیں ہیں کہ جس وقت وہ اس بھرپور لانگ مارچ میں آگے بڑھ رہے ہیں، سندھ کا دارالحکومت کراچی ایک بار پھر اسٹریٹ کرائمز میں اور اسٹریٹ کرمنلز کے قابو میں ہے۔ شہر پر ایسا لگتا ہے کہ اسٹریٹ کرمنلز ہر جگہ متحرک ہے، آئے دن شہری لٹ رہے ہیں، ذرا سی مزاحمت پر اسٹریٹ کرمنلز کی گولیوں کا نشانہ بن رہے ہیں۔ پولیس ہو یا رینجرز، کراچی والوں کو اسٹریٹ کرمنل سے محفوظ رکھنے میں ناکام نظر آئے ہیں۔ اس سال کے 2 ماہ میں 14,000 کے قریب وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ مزاحمت پر اسٹریٹ کرمنل نے 17 شہریوں کی جانیں لے لی ہیں، جبکہ کراچی ملک کا معاشی ہب ہے۔ یہ شہر قومی خزانے میں 60% حصہ ڈالتا ہے اور سندھ حکومت کو 95% ریونیو کما کے دیتا ہے۔ اس شہر کا ملکی برآمدات میں 54% حصہ ہوتا ہے، مگر اس وقت ایسا لگتا ہے کہ اس شہر کو اسٹریٹ کرمنلز کے رحم و کرم پہ چھوڑا گیا ہے اور پورے شہر پر اسٹریٹ کرمنلز کا راج ہے۔ عام شہریوں سے لے کر تاجروں تک کوئی محفوظ نہیں ہے۔ کل کراچی کے تاجروں نے اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف بھرپور احتجاج کیا۔ شہر میں قانون نافذ کرنے والے ادارے اسٹریٹ کرائمز کو روکنے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ موبائل فون ہو، موٹر سائیکل ہو، کارز ہو، اسٹریٹ کرمنلز بے خوفی سے شہریوں کو لوٹ رہے ہیں اور فرار ہو رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے اسٹریٹ کرائمز کے تدارک سے متعلق اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ کو بتایا گیا کہ 2 ماہ کے دوران 143 انکاؤنٹرز میں 15 اسٹریٹ کرمنلز مارے گئے ہیں، جبکہ 1446 اسٹریٹ کرمنلز کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس وقت شہر میں 7,500 اسٹریٹ کرمنلز ایسے ہیں جو بار بار کرائم کرتے ہیں، اور یہ ملزمان یا تو عدالت سے ضمانت پر ہیں یا مفرور ہیں۔ سندھ حکومت کی جانب سے ملزمان کی ای ٹریکنگ کے لیے اقدامات کی باتیں بھی سامنے آئی ہیں، مگر اس میں کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سندھ حکومت پچھلے 13 سال سے کراچی سیف سٹی پروجیکٹ کا آغاز ہی نہیں کر سکی ہے۔ پچھلے ماہ وزیر اعلیٰ سندھ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے شہر میں بڑھتے اسٹریٹ کرائمز کی وجہ منشیات اور معاشی صورتحال کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا دیا تھا۔ کل ہم نے جو ڈسکشنز کی ہیں، جو یہ اسٹریٹ کرائمز اتنے ہوئے ہیں، انفارچونیٹلی ایک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ڈیٹرنس ہمیں پراپر ٹریک ڈاؤن کرنا ایک حد تک کامیابی بھی ہوئی ہے، گینگز بھی پکڑے گئے ہیں جن کی وجہ سے یہ کہیں کمی بھی آئی ہے، اس کی وجہ سے اس کی جو وجوہات ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنا ہے۔ ایک بہت بڑی وجہ ہے ڈرگس جو اس معاشرے میں پھیل گئے، اور اس کے لیے بھی کل بھی ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ ڈرگس کی وجہ سے یہ پیٹی کرائم بڑھ رہا ہے، آپ کہیے سب اگری کرتے ہیں۔ اکنامک سچویشن جو ملک کی خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے بھی پیٹی کرائم بڑھ رہا ہے۔ کچھ ریپیٹ کرمنلز جو ہوتے ہیں ان کو ٹریک کرنے کے لیے کوئی سسٹم بنانے کے لیے ہم شاید قانون سازی کی طرف جا رہے ہیں۔ دوسرا، ہم کورٹ سے بھی درخواست کریں گے، اور اس میں اگر قانونی کوئی امینڈمنٹس کرنی ہوئی کہ ریپیٹ کرمنلز کی بیل جو ہے وہ ذرا مشکل ہو جائے یا نہ ہو۔ پھر ہم نے ایس ایس پیز، ڈی آئی جیز، ایس ایس پیز، ایڈیشنل آئی جی صاحب کے ساتھ یہ سارے ان کو بھی پابند کیا ہے کہ اپنے علاقوں میں جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں جن کی نشاندہی ہوئی بھی ہے ان کے اوپر نظر رکھیں اور ایک طریقہ کار رکھیں۔ یہ وہ بیان ہے جو پچھلے 14 سال سے ہم سن رہے ہیں، اور کم از کم مراد علی شاہ صاحب یہ بیان 14 درجن بار دے چکے ہیں۔ الفاظ بھی سیم ہوتے ہیں۔ شہر کی صورتحال یقیناً اس معاملے میں بالکل بہتر نہیں ہو رہی، اس معاملے میں کیا کسی معاملے میں نہیں ہو رہی۔ بہرحال پچھلے ماہ سندھ حکومت نے ایک اچھی شہرت کے پولیس آفیسر، بہت اچھے ڈسٹنگوشڈ آفیسر ہے غلام نبی میمن کو دوبارہ کراچی پولیس کا چیف تعینات کیا ہے، ایڈیشنل آئی جی۔ اس سے پہلے بھی میمن صاحب کراچی کے ایڈیشنل آئی جی رہ چکے ہیں، اور یقیناً ان کی جو تجربہ ہے، جس طرح سے انہوں نے پہلے اس پورے معاملے کو دیکھا تھا، یہ امید کی ایک کرن ضرور بن سکتی ہے۔ اطلاعات یہ ہے کہ پولیس اب نئی حکمت عملی اور نئی قیادت کے ساتھ میدان میں آ رہی ہے۔ دیکھتے یہ ہے کہ شہریوں کو کیا کچھ سکون ملتا ہے یا نہیں، مگر اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب غلام نبی میمن، ایڈیشنل آئی جی کراچی پولیس کے سربراہ ہیں۔ بہت بہت شکریہ غلام نبی میمن صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ یقیناً یہ معاملہ آپ کے لیے نیا نہیں ہے، آپ نے اس سے پہلے جب آپ اسی پوزیشن پہ تھے، کراچی پولیس کے سربراہ تھے، کچھ اقدامات کیے، پھر بیچ میں یہ گیپ آیا ہے، اور اب صورتحال پہلے سے بھی زیادہ خراب نظر آتی ہے جب آپ پولیس کے سربراہ تھے کراچی میں۔ تو کیا اب آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے، کیا حکمت عملی ہے؟ آپ کو ہوئے ہیں 2-4 ہفتے، کیا اب آپ کس رخ پہ آگے بڑھ رہے ہیں؟ کامران بھائی السلام علیکم۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو اسٹریٹ کرائم میں
کرمنلس انوالو ہیں ان کے اگینسٹ جائیں، ان کو ٹارگیٹڈ آپریشنز کریں اور ان کے خلاف اچھے کیسز بنائیں. انفیکٹ ہمیشہ ہم نے یہ سیکھا ہے اور اس کا ہم نے ایکسپیرینس بھی کیا ہے کہ جب ڈیٹیکشن ہوتی ہے تو اس سے پریونشن ہوتی ہے. جب تک آپ ایکچوئل کرمنلز کے اگینسٹ ڈیٹیکشن پراپر نہ کریں، ان کے خلاف اچھا کیس نہ بنائیں، تب تک مطلب یہ کرائم منیمائز نہیں ہو سکتا. اس میں کل میری پروسیکیوٹر جنرل صاحب سے بات ہوئی، ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کم از کم ہم ان ہائی پروفائل کیسز کے لیے جس میں رابری وتھ مرڈر ہے، رابری وتھ انجری ہے، یا مرڈر کیسز ہیں یا ریپ کے کیسز ہیں، ایٹ لیسٹ ان 4 کیٹیگری آف کرائم جو سب سے زیادہ سینسٹیو ہیں، ان کے اگینسٹ ہم ڈیڈیکیٹڈ اپنے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز جو ہمارے ویل ڈپوٹیڈ ہیں، جن کا ایکسپیرینس ہے، اچھا کیس بناتے ہیں، ہم ان کو ڈیڈیکیٹ کریں. تو اس کے لیے 76 آفیسرز سلیکٹ ہوئے ہیں. اور لائک وائز پروسیکیوٹر جنرل صاحب نے بھی اپنے اس طرح سے ڈیڈیکیٹڈ آفیسرز کو، پروسیکیوٹرز کو مقرر کیا ہے کہ وہ اس طرح کے کیسز کو مطلب وہاں پہ کورٹ میں پروسیکیوٹ کریں. بسائڈس گورنمنٹ کی ایک ہم نے سبمٹ کیا تھا سجیشن کہ کیونکہ پروسیکیوشن بہت زیادہ وہاں پہ کیسز ہوتے ہیں، پروسیکیوٹر اتنے ہیں نہیں، ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک پینل آف لائرس بنایا جائے جو پرائیویٹ فارم سے لیے جائیں اور ان کو ایک جو ہے نا فکس اماؤنٹ آف منی دی جائے. اس میں پینل بن جائے گا اور پینل کے اگینسٹ پھر یہ چوائس ملے تو کم از کم 1800 کیسز کی جس طرح سے لاسٹ. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ہو گئی پروسیکیوشن سائڈ جس کو آپ اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن سب سے پہلے تو شہریوں کو سڑکوں پہ تحفظ چاہیے. اس سے پہلے آپ کہہ چکے ہیں کہ کوئی 7,500 اس میں ایسے لوگ ہیں جو کہ عدالتوں سے ضمانت پہ رہا ہیں. پھر آپ نے بتایا کہ کچھ اور بڑی تعداد ہے جو کہ ایبسکانڈرز ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقریباً جو لگ بھگ لوگ ہیں ان کے انٹیسیڈنٹس آپ کو پتہ ہیں، یہ کون لوگ ہیں، ان کا نام کیا ہے، ان کا شناختی کارڈ نمبر کیا ہے اور رفلی وہ کدھر رہتے ہیں. تو اور یہ کر رہے ہیں تو ان کے گرد گھیرا تنگ کرنا، ان کو کاؤنٹر کرنا، ان کو گرفتار کرنا، ان کو کٹیل کرنا، یہ تو اتنا مشکل کام نہیں ہونا چاہیے نا پولیس فورس کے لیے. نہیں، اس میں دیکھیں پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ کمپلینٹ پہ شروع ہوتا ہے. اگر کمپلینٹ نہ ہو تو نیچرلی اس میں پولیس آفیسر کو کمپلینٹ بننا پڑتا ہے، اور پولیس کی کمپلینٹ جو ہے نا وہ ایڈمیسیبل نہیں ہے ان کورٹ آف لا. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ موٹر سائیکل چوری ہو گئی، موٹر سائیکل سنیچ ہو گیا، موبائل فون چوری ہو گیا. اس میں بندے اس حد تک تو آتے ہیں کہ بھئی ہمارا کوئی موٹر سائیکل کہیں کسی واردات میں رپورٹ نہ ہو جائے تو اس پہ آ کے وہ پولیس کے پاس بھی کمپلینٹ کرتے ہیں، CPLC میں بھی کرتے ہیں. لیکن آگے جو پورا پروسیجر ہے جس میں اس کو وہاں جا کے گواہی دینی ہے، اکیوز پکڑا جاتا ہے، اس کے اگینسٹ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہوتی ہے، اس میں لوگ اوائڈ کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کیس آگے جا کے پھر یہاں تو فیل ہو جاتا ہے اور یہاں ملزمان کی جلدی ضمانت ہو جاتی ہے. تو یہ ایک پیکیج ہے جس میں پرائیویٹ پبلک کے لوگوں کو جو وکٹم ہیں ان کو، پولیس کو اور پروسیکیوٹر کو یہ ایک پیج پہ آنا پڑے گا، جس کی ہم پوری کوشش کریں گے. لیکن میں اپریشیٹ کہ آپ لا کی بات کر رہے ہیں اور تمام اس صورتحال کی بات کر رہے ہیں، مگر یہ تو ایکسٹراڈنری سچویشن ہے نا، ایمرجنسی سچویشن ہے. ایمرجنسی سچویشن میں پوری دنیا کے اندر اسپیشل لاز بنتے ہیں، اسپیشل طریقہ کار ہوتے ہیں. امریکہ سے لے کے پاکستان تک یہ ہوا ہے. یہ بھی کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا سر کہ ہر منٹ ایک آدمی کو بندوق کی نوٹ پہ لوٹ لیا جائے. اس کا جو ٹیرر ہوتا ہے، جو اس کی ہیرسمنٹ ہوتی ہے، وہ کوئی معمولی بات تو نہیں. یہ بھی تو ایک دہشت گردی ہے. تو اس سے نمٹنے کے لیے جن اقدامات کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کتابی ضرور ہیں، وہ قانونی یقینی طور پر ہیں، لیکن یہ غیر معمولی حالات میں اس کے لیے چاہے قانون سازی کرنی پڑے یا کچھ بھی کرنا پڑے، یہ تقاضا تو یہ ہے نا، کیونکہ انتہائی غیر معمولی صورتحال ہے. نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ 3 قسم کے ہم میئرس اڈاپٹ کر رہے ہیں. نمبر 1 جو شارٹ ٹرم ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے کوئی 15 دن میں ہم نے 2000 کے قریب پولیس آفیسرز کو ڈفرینٹ جگہوں پہ پوسٹڈ تھے، ان کو نکال کے ہم نے پولیس اسٹیشن پہ دیا. سب سے بڑا جو میرا اس میں ویژن ہے کہ وہ یہ کہ پولیس اسٹیشن کو میں جتنی کیپیسٹی بلڈنگ کروں وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور سیکنڈلی ڈسکنیکٹ کیا تھا؟ ڈسکنیکٹ یہ تھا کہ جب اس طرح کے کیسز رجسٹرڈ ہوتے تھے، مثال کے طور پہ وہیکل کرائم، چاروں ہیڈز میں وہ کار کا ہو یا موٹر سائیکل کا ہو، یہ FIR کٹنے کے بعد چلے جاتے تھے AVLC میں. تو
SHO जो है ना वो बरील ज़िम्मा होता था, या STPO बरील ज़िम्मा होता था, या SP बरील ज़िम्मा होता था, वो कहते थे कि ये अभी इन्वेस्टिगेशन का काम है, ये VLC का काम है, इसको करें। तो मैंने अभी उसमें एक परफॉर्मेंस मैट्रिक बनाया है कि भाई ये ज़िम्मेदारी अभी SHO की है। एडिशनल SHOs हमने पोस्ट कर दिए हैं कि बाकी जितना डे टू डे ला एंड ऑर्डर का मसला है वो एडिशनल SHO देखे, SHO प्योरली फोकस करे, STPO प्योरली फोकस करे कि वो क्राइम के अगेंस्ट फाइट करे। उसमें उनके पास क्या परफॉर्मेंस मैट्रिक है कि जितने भी क्राइम हो रहे हैं मेरे ऑफिस से हम उनको रिपोर्ट करते हैं कि भाई आपके एरिया में कल इतना क्राइम हुआ, आप बताएं कि आपने कितने CCTV कलेक्ट किए, आपने कितने मुल्ज़मान को आइडेंटिफाई किया, आपने कितने मुल्ज़मान को पकड़ा। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके बेसिस पे हम हर ऑफिसर की फ्रॉम SHO टिल माई सेल्फ हम इसकी परफॉर्मेंस तो ये यकीनन एक अच्छी बात है, एक निज़ाम तरतीब दे रहे हैं। बगैर निज़ाम के तो ऑब्वियसली नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है ये। मगर ये बताइए, इससे पहले भी आपसे बात हुई है कि हम अच्छी तरह से जानते हैं शहर के कोई 200-400 हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पर लुटना एक मामूल का अमल है। यहाँ के वहाँ से गुजरते हुए लोग अपने फ़ोन छुपा लेते हैं। वो एक बिल्कुल एक वेल नोन जगहें हैं, 100-200 जो हैं, कि अगर वहाँ पे कोई काउंटर मेजर्स हो या प्लेन क्लोथमैन हो या कोई इस तरह से हो तो वो कम अज़ कम फौरी एक्शन तो कुछ नज़र आए ना। हमारा जो 15 का रिस्पांस है अल्हम्दुलिल्लाह कराची पुलिस का बहुत अच्छा है। इसकी मतलब 8 मिनट के करीब रिस्पांस टाइम है एट एन एवरेज। लेकिन आपने जो हॉट स्पॉट्स की बात की, हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि उन हॉट स्पॉट्स को ना सिर्फ कवर करें, लेकिन हमारा जो है ना जितनी डिप्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, जितनी पेट्रोलिंग ज़्यादा होगी, उतना हमारा रिस्पांस टाइम कम से कम होगा, हम रिएक्ट प्रॉपर तरीके से कर सकेंगे। यही वजह है कि आप देखें पिछले कोई तकरीबन 2 महीने में हमने 150 के करीब इनकाउंटर्स किए हैं जिसमें मुल्ज़मान या तो मारे गए या ज़ख्मी हुए। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को जो हमने प्रपोज़ल दिया कि भाई ई टैगिंग का जो है ना वो लेजिस्लेशन की जाए, उसका ड्राफ्ट बन गया है और ड्राफ्ट अभी लॉ डिपार्टमेंट पहुंच गया। ये उम्मीद है कि नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पेश हो जाएगा और मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो पहले हो जाना चाहिए था। अगर ये हो गया तो इससे भी काफ़ी हमें सहूलत होगी। बहुत शुक्रिया। एडिशनल IG जनाब गुलाम नबी मेमन फर्स्ट नाज ऑफिसर हैं, उम्दा ऑफिसर हैं और ज़ाहिर है कि एक नई क़यादत पे एक बार फिर कराची पुलिस को मिली है। उम्मीद कर सकते हैं कि शायद कुछ बेहतरी आए और बहरहाल कहीं ना कहीं हमें पुलिस पर एतमाद करना होगा। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्ताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। दुनिया खबर की दुनिया।